नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बरदर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, आप हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के हवाले से अहादीस समात फरमा चुके। आप ये भी समात फरमा चुके कि दज्जाल के खुरूज से पहले मशरक़ वस्ता के बिलखुसूस क्या हालात होंगे और मुसलमानों की किस तरह से ईसाइयों के साथ पै दर पै जंगें होंगी। अब दज्जाल के खुरूज के हवाले से आज की किस्त में हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि जब दज्जाल पूरी कुव्वत के साथ निकलेगा तो इस हवाले से अहादीस मुबारका में हमारी क्या रहनुमाई की गई है। चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7378 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया कि दज्जाल के साथ या रसूलुल्लाह खाना और नहरें होंगी तो इस पर क्या होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये होंगी लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़लील होगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो बात समझाई है वो ये है कि अगर किसी शख्स, किसी गिरोह या किसी भी कौम के पास माशी कुव्वत देखो तो हरगिज़ उससे मरूब ना होना। जैसे आज के दौर में हमारे बहुत से कमज़ोर ईमान वाले लोग वेस्ट से और काफरों से उनकी माशी ताकत को देखकर मरऊब हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दज्जाल के पास खाने और नहरें होंगी लेकिन वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़लील होगा। पता चला कि इज़्ज़त का दारो मदार मुआशी कुव्वत पर नहीं बल्कि तकवा पर है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के पास मुआशी वसाइल हों या अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क़ की फरावानी दी हो तो अल्लाह ताला का उस पर फ़ज़ल है, अल्लाह ताला की उस पर रहमत है। और खुदा न खास्ता अगर किसी के पास इन चीज़ों की कमी हो तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। ये हरगिज़ इस हदीस मुबारका से वाज़े हुआ कि ये हरगिज़ ताबीर नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ अक्सर लोग वेस्ट के गुन गाते हैं और उन लोगों की ताबीरात और तशरीहात ये होती हैं कि शायद वेस्ट वाले या ये यहूदी या दीगर कौमें जिनके पास माशी कुव्वत है शायद ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। और अक्सर ये फ़िक्रे भी सुनने को मिलते हैं कि ये हमसे बहुत बेहतर है। ये कहना भी गलत है। मुसलमान कलमा गो कितना भी गया गुज़रा क्यों ना हो वो बहरहाल काफ़र से बेहतर होता है। और कुरान पाक की नसे कतई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अगर मुसलमानों के फिसलने का मामला ना हो तो मैं इन काफरों के दरो दीवार भी सोने और चांदी के कर दूँ। तो आप किस माशी कुव्वत को रोते हैं। इसी तरह कुरान पाक की एक और नसे कतई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हम कौमों को उस वक्त पकड़ते हैं जब वो अपनी मईशत पर इतरा रही होती हैं। जब फ़िरौन को अल्लाह ताला ने गर्क किया तो क्या अफराद और वसाइल और माशी कुव्वत उसके पास थी या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बनी इसराइल थे उनके पास थी। सारी माशी कुव्वत, हुकूमत, फ़ौज, ये सारा कुछ तो फ़िरौन के पास था। ऐसे ही जब नमरूद को अल्लाह ताला ने ज़लील किया तो नमरूद पूरी रूए ज़मीन का बादशाह था। और कहा जाता है कि नमरूद वो पहला शख्स है जिसने सोने का ताज पहना था।
اسی طرح شداد کو جب اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، اسی طرح ابرہہ کو جب ذلیل کیا، تو کیا معاشی طور پر طاقتور مسلمانوں نے ان کو ذلیل کیا، یا کیا مسلمانوں کے پاس بہت معاشی قوت تھی؟ تو یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد دانشور معیشت کا رونا روتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید معیشت میں کمزوری کی وجہ سے کافر ہم پہ مسلط ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کافر ہم پر مسلط اس وجہ سے ہیں کہ ہم جہاد سے بھاگ چکے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ وگرنہ مسلمان جب پہلے جزیرہ عرب میں تھے تو ساری دنیا کے کافروں کو بھگا رہے تھے، اور اب جب کہ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ہیں اور 57 کے قریب مسلمان ملک دنیا کے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو شرمندگی اور شکست کا اور جبر کا سامنا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مال کی یا کوئی معیشت کی کمی ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو، جہاد کو پس پشت ڈال دیا، اس وجہ سے ہم اس پاتال میں گرے ہوئے ہیں۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں سمجھایا۔ حضور نے فرمایا جب مسلم قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ تو اس امت کے جس بھی گروہ نے جس بھی دور میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے عزت اور ناموری کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ کل جہاد کی طاقت سے، اسلام کی طاقت سے عرب سرخرو ہوئے اور سرداری کا تاج ان کے سر تھا۔ اس کے بعد جب عرب کمزور ہو گئے، جہاد سے بھاگنے لگے، عیش پرستی کا شکار ہو گئے، دنیا کی محبت کے اسیر ہو گئے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کرد کو، کیونکہ اسلام کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے، اسلام کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اسلام کسی کو ٹھیکہ نہیں دیتا، کسی بھی قوم کو۔ جو بھی قوم اس کو اپنا لے اللہ کی طرف سے، چاہے ویسٹ اس کو اپنا لے، چاہے جرمنی اپنا لے، چاہے جاپان اپنا لے، جو بھی قوم اسلام کو اپنائے گی، اسلام کو قبول کرے گی، اسلام اس کو عزت بخشے گا۔ چنانچہ عربوں نے جب وہی کام شروع کیے جن سے یہودی اور ہندو بھی شرماتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کرد قوم کو جو پہلے عیسائی تھی، دیکھیں بڑی خاص بات ہے، عیسائی قوم کو پہلے مسلمان کیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے حق پرست پر یہ ساری کرد قوم جو شام میں، عراق میں، ترکی میں آج موجود ہے، اس وقت عراق اور شام اس کا گڑھ تھا، تو حضور غوث پاک کے دستے حق پرست پر جب یہ کرد قوم مسلمان ہوئی تو اسی کرد قوم کے سپورٹ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لے لیا۔ اس نے قلیل تعداد کے ساتھ وہ کام کر دکھایا جو ارد گرد پھیلے بہت سے مسلمان نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اسی طرح پھر جب کردوں کا زوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ترک قوم کو اٹھا دیا، اس قوم نے اسلام کا علم سنبھال لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ناموری، پذیرائی، عزت اور سرداری بخشی۔ جیسے ہی ترکوں میں بھی وہ ساری چیزیں آ گئیں جو باعث زوال ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف نام کو تو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ ترکوں کے زوال کے بعد جب ان کی حرکات بھی وہی عیش پرستی اور جہاد سے دوری وغیرہ جیسی ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ہمارے خطے میں پٹھانوں کو
ہمارے افغانی بھائیوں کو اور وزیرستان کے مسلمانوں کو، ان کو اٹھایا اور انہوں نے عہد حاضر میں وقت کی 3 سپر پاوروں کو شکست دی۔ اسی طرح اب عالم اسلام میں ایران، یمن، یہ 2 ممالک بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو مسلمان اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ تو عزت جو ہے وہ معیشت میں نہیں ہے، عزت کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر معیشت کی بات کریں تو ایران معاشی لحاظ سے مسلم دنیا میں ہی کتنے ہی ایسے ممالک ہیں جن سے بہت پیچھے ہے، لیکن اگر عالم اسلام میں عزت کی بات کریں تو ایران ہمیں مسلمان ممالک میں اس وجہ سے بہت آگے نظر آتا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیا میں اگر کہیں جاندار آواز اٹھتی ہے تو وہ یا ایران سے اٹھتی ہے یا یمن سے اٹھتی ہے، اور عملی طور پر اگر کوئی مجاہدین اسلام کی مدد کر رہا ہے تو وہ ایران ہی ہے۔ حالانکہ معاشی لحاظ سے ایران بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کے پاس وہ طاقت نہیں جو آل سعود اور ہماری عرب ریاستوں کے پاس ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ دجال کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن وہ ذلیل ہوگا۔ اب ایک بڑی خاص حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جس میں اہل ایمان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں تو دجال کو جو مرضی بھی استدراج کی قوت ملی ہوگی وہ دجال سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7377 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال نکلے گا، مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف چلے گا، راستے میں اس کو دجال کے ہتھیار بند لوگ ملیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے تو کہاں جاتا ہے؟ وہ بولے گا میں اس دشمن کے پاس جاتا ہوں جو نکلا ہے۔ وہ کہیں گے کیا تو ہمارے آقا پر ایمان نہیں لایا؟ وہ مسلمان فرمائے گا ہمارا مالک چھپا ہوا نہیں ہے۔ دجال کے لوگ کہیں گے اس کو مار ڈالو، اور آپس میں کہیں گے ہمارے مالک نے تو منع کیا ہوا ہے کہ میرے پاس لانے سے پہلے کسی کو مت مارو۔ پھر اس شخص کو دجال کے سامنے لے جایا جائے گا۔ وہ شخص جب دجال کو دیکھے گا تو بآواز بلند یہ کہے گا، اے لوگو، یہ دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اس شخص کو پکڑو، اس کا سر پھوڑو اور اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی مارا جائے گا۔ اس کے بعد دجال اس سے پوچھے گا کیا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا؟ وہ ایماندار شخص یہ کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال حکم دے گا اور وہ شخص چیر دیا جائے گا۔ آرے کی مدد سے اس شخص کو سر سے دونوں پاؤں تک چیر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان جائے گا
اور کہے گا اٹھ کھڑا ہو تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوگا۔ دجال پھر اس شخص سے پوچھے گا کیا اب تو میرے اوپر ایمان لایا؟ وہ مومن فرمائے گا کہ مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ مومن لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا اے لوگو، دجال یہی کام اب میرے سوا کسی اور سے نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال ان کو پکڑے گا لیکن ان کو شہید نہ کر سکے گا، کیونکہ سر سے لے کر ہنسلی تک وہ تانبے کے ہو جائیں گے۔ پھر ہاتھ پاؤں پکڑ کر اس شخص کو دجال کی جلائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے یہ نار ہے، حالانکہ اصل میں وہ بہشت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل شہید ہوگا۔ آپ نے صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے پاس اس قدر استدراجی قوت ہوگی، مگر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس پر توکل کی بدولت اس کے شر اور فتنے سے اس مومن کے ذریعے سے بچا لے گا جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بے مثال ہوگا۔ سامعین محترم، اس کے بعد دجال کے خلاف مسلمانوں کو فتح کیسے ملے گی اور دجال کہاں مارا جائے گا، اس موضوع پر ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ والسلام۔